हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आया हूं। एक बार फिर से मैंने रिक्वेस्ट की है अपने प्यारे दोस्त शकील साहब की, जो कि जर्मनी में होते हैं, और मेरा टॉपिक आज का ये है कि जो लोग अपने कंट्री में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स हैं और वो किसी तरीके से जर्मनी एज अ नर्स आना चाहते हैं, वो माइग्रेट करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या हो, उसके स्टेप्स क्या हो। आज की वीडियो में हम बड़ी डिटेल से इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो शकील साहब हैं वो ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड नर्स हैं डुसलडोर्फ में, जर्मनी में, और उनसे बेहतर तरीके से हमें और ये बात का गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं, आप जैसे जानते हैं, क्योंकि मैं माल्टा में रहता हूँ। मैं आपको माल्टा के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है, मेरी कोशिश है कि मैं उनको हर तरीके का जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूं, ताकि बेहतर से बेहतर उनको आइडिया हो सके कि उनको अपना फ्यूचर किस तरफ लेकर चलना है। तो आज की वीडियो में हम शकील साहब को फिर से अपने चैनल पे दावत देते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पर। जी शकील साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि किस तरीके से एक शख्स जो कि इंडिया या पाकिस्तान या अपने कंट्री में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नर्स है और वो जर्मनी आना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, इनिशियल स्टेप्स मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। जी फारूक भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस न्यू व्लॉग। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने चूज़ किया, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि आपकी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो हेल्थ केयर रिलेटेड है, नॉट ओनली नर्सेज। आप मे बी आप डॉक्टर्स को भी, आपने लास्ट वीक जो टॉपिक कवर किया वो फार्मासिस्ट के हवाले से था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। मैंने वो वीडियो पूरी देखी और मैं रेकमेंड करूंगा आपके व्यूअर्स को, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो भी देखें। जी, तो बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अगर कोई एज अ नर्स आना चाहता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो अपने साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो हो सकता है आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो। जो सबसे बड़ा स्टेप और जो सबसे जो कह सकते हैं कि मुश्किल कह सकते हैं या हार्ड स्टेप है, वो लैंग्वेज का ही है। जैसे मैंने आपकी पिछले दिनों फिनलैंड की वीडियो देखी, उसमें भी आपने कहा कि 6 मंथ्स का कोर्स होता है फिनिश लैंग्वेज सीखने का। तो ऐसे जर्मन लैंग्वेज का भी अगर आप इंटेंसिव कोर्स करते हैं तो 6 मंथ्स का कोर्स है, जो कि आपको B2 लेवल तक करना होता है। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि आप कितनी जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं और आप कितनी जल्दी, आपकी लैंग्वेज स्किल्स कितनी है। लेकिन जो सबसे पहला और जो सबसे ज़रूरी या मुश्किल स्टेप है वो है लैंग्वेज का ही है, बिकॉज लैंग्वेज जब आप सीख लेंगे देन आप समझ लें कि आप इधर के आप हीरो हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी जगह जाएंगे उसकी लैंग्वेज तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है आपको यहाँ पे, जैसे आपके पास माल्टा में आपने बोला अपनी फिनलैंड वाली वीडियो में, जिसको ब्रिजिंग कोर्स कहते हैं, यहाँ पे भी उसको जर्मन ज़बान में कहते हैं अनरकैनुंग। अनरकैनुंग इज़ अ जर्मन वर्ड, जिसको अडेप्टेशन कोर्स, अगर इसकी इंग्लिश में कहें तो अडेप्टेशन कोर्स इसकी ट्रांसलेशन बनती है, और माल्टा में इसको ब्रिजिंग कोर्स कहा जाता है। उस ब्रिजिंग कोर्स के लिए जो है आपको सबसे पहले इधर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी इक्वलेंसी ली जाती है, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट करती है। आपको कुछ यूरोज़, आई थिंक अभी मुझे एग्जैक्टली फ़ीस नहीं पता, तकरीबन 100 से 200 यूरो उसकी फ़ीस है। आपके जितने भी क्रेडिट आवर्स हैं जो आपने स्टडी किए हैं वो जर्मन क्रेडिट आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वंस आपके क्रेडिट आवर्स कन्वर्ट हो जाएंगे देन वो जो इदारा है वो आपको बताएगा कि आपके कितने डेफिसिट आवर्स हैं, क्योंकि हमारी नर्सिंग और यहाँ की नर्सिंग में काफ़ी डिफरेंस है, हमारे स्टडी आवर्स, हमारे क्लिनिकल आवर्स। तो फिर आपको वो इदारा बताता है कि आपके कितने डेफिसिट आवर्स हैं, मतलब आपको कितने प्रैक्टिकल आवर्स देने हैं और आपको कितने थ्योरी के आवर्स पढ़ने हैं। तो इसके लिए जो जर्मन गवर्नमेंट ने जो है आगेंटूर फॉर आर्बाइट है, वो इदारा है जो कि आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है आपको हॉस्पिटल ढूंढने में, आपके क्लिनिकल आवर्स पूरे करने में और आपके थ्योरी के आवर्स पूरे करने में। और जब आप क्लिनिकल आवर्स पूरे करते हैं, थ्योरी के आवर्स पूरे करते हैं, एंड इट्स अ काइंड ऑफ इंटर्नशिप, और उसी दौरान आपको कुछ पेमेंट भी मिलती है, तकरीबन 1500 से 2000 यूरो तक आपको सैलरी भी मिलती है। बट याद रहे कि ये एज अ इंटर्नशिप मिलती है और साथ साथ आप जॉब भी करते हैं, आई मीन एज अ स्टूडेंट और एज अ इंटर्नशिप आप काम भी करते हैं और साथ साथ आप पैसे भी कमाते हैं। मतलब
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اپنی پاکٹ منی اور اپنے رہنے سہنے کا، نہ صرف پاکٹ منی، اپنے رہنے کا، اپنا گروسری وغیرہ سب نکال سکتے ہیں اسی دوران. تو ڈپینڈ آن یور ڈیفیسٹ کریڈٹ آورز. اس کے بعد آلموسٹ 6 to 8 months کا یہ کورس ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزام دینا ہوتا ہے جو کہ بالکل آسان ہوتا ہے، جو کہ صرف اورل ایگزام ہوتا ہے اور پریکٹیکل ایگزام ہوتا ہے، ریٹن ایگزام نہیں ہوتا، اور بہت ہی ایزی ہوتا ہے. اگر آپ تو بالکل دھیان سے، پڑھائی بھی اتنی مشکل نہیں ہوتی، اٹس جسٹ کائنڈ آف فارمیلٹی ہوتی ہے. ونس یو ہیو ڈن دا لینگویج B2 ریکوائرڈ ہے، آئی ریپیٹ. تو جب آپ لینگویج کر لیتے ہیں دین آپ کے ڈیفیسٹ آورز پتہ چل جاتے ہیں، دین یو ٹیک دس ایگزام آفٹر یور انٹرنشپ پروگرام. دین آئی تھنک اس کے بعد یو گیٹ دا سرٹیفکیٹ جو کہ ڈپلوما ہوتا ہے یہاں کا، اور وہ کہ پورے EU میں، پورے یورپ میں ویلڈ ہوتا ہے. آفٹر دیٹ سرٹیفکیٹ آپ ان کنٹریز میں کام کر سکتے ہیں جرمن لینگویج بولی جاتی ہے، جو کہ نیبرنگ کنٹریز ہے. فار ایگزامپل سوئٹزرلینڈ ہے، ادھر بولی جاتی ہے، آسٹریا ہے، اور بھی 1-2 کنٹریز ہیں جہاں جرمن لینگویج بولی جاتی ہے. جو بارڈرز جرمنی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، موسٹلی ان کنٹریز میں جرمن بولی جاتی ہے. یا ونس یو گیٹ دا سرٹیفکیٹ تو آپ الاؤڈ ہیں کسی بھی EU کنٹریز میں. آئی مین وہ سرٹیفکیٹ ایکسیپٹڈ ہوتا ہے آل اراؤنڈ EU. جی. اور میرا دوسرا آپ سے سوال ہے جو کہ پرسنل سوال ہے، آپ کو کیا مشکلات درپیش آئیں یہ سارا پروسیس کرتے ہوئے کہ آپ کی مشکلات سے ایک عام شخص جو اپلائی کر رہا ہے وہ بھی اس چیز کو کیئرفلی کرے؟ جی، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. بہت ہی آپ نے ویلڈ کویشچن کیا. میں آیا تھا بیفور کووڈ، اور بیفور کووڈ میں ایک انگلش یونیورسٹی میں انگلش کورس کر کے آیا تھا جس کے لیے بلاک اکاؤنٹ درکار ہوتا ہے. اس ٹائم کے لیے 8,000 یورو بلاک اکاؤنٹ درکار تھا، لیکن ابھی جرمن گورنمنٹ نے قیمت بڑھا کے 11,000 یورو بلاک اکاؤنٹ کی کر دی ہے. تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا انگلش یونیورسٹی انگلش پروگرام میں، تو مجھے لگا یہ شارٹ کٹ ہوگا، تو میں شارٹ کٹ کر کے وہاں پہ کوئی نرسنگ کا کچھ ڈھونڈ لوں گا. بٹ وہ شارٹ کٹ جو ہے مجھے لانگ کٹ پڑ گیا، کیونکہ ابھی جو میرے دوست وغیرہ کہتے ہیں، میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جرمن لینگویج سیکھ کے آئیں، یا جرمن لینگویج از ویری امپورٹنٹ. تو وہ کہتے ہیں تم خود بھی تو ایسے گئے تھے اور اب ہماری باری آئے تو تم کہہ رہے ہو جرمن لینگویج سیکھ کے جاؤ. تو جرمن لینگویج سیکھنا از ویری امپورٹنٹ. آپ وہاں سیکھیں، آپ یہاں سیکھیں، از مسٹ. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے ہوم کنٹری میں سیکھیں، چاہے جتنی بھی دیر لگی، بیکاز موسٹ آف مائی کولیگز یا جو لگتا ہے آپ کے ویورز ہیں وہ آلریڈی جاب کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. تو وہ ٹائم جو ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، اپنے ہوم کنٹری میں اپنا اچھے سے لینگویج سیکھیں. اس کے بعد جب آپ یہاں آلریڈی آپ لینڈ کریں گے، یو ول بی ارننگ سم تھنگ، اور آپ کو کوئی مشکلات درپیش نہیں آئیں گی. سیکنڈ، یس آپ کسی کنسلٹنٹ کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو پیسے آپ نے اپنے کنسلٹنٹ کو دینے ہیں 1,500 یورو یا آئی ڈونٹ نو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر کنسلٹنٹ کتنے چارج کر رہا ہے، وہی پیسے آپ سیو کر سکتے ہیں. انٹل انلیس آپ کے پاس، میں ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ کنسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں، بٹ اگر آپ کے پاس اتنے فضول پیسے ہیں کہ آپ کنسلٹنٹ کو دیں اینڈ لیٹ ہم ڈو دا جاب، جو آپ خود گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک اگر آپ ریسرچ کریں خود ہی ناٹ مور دین 1 hour ہے، تو وہی پیسے آپ اپنے سیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اتنا ہی فضول خرچ کرنا چاہتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ فضول خرچ از دا رائٹ ورڈ، بٹ اگر آپ جسٹ ایزی منی دینا چاہتے ہیں کنسلٹنٹ کو کہ وہ آپ کے لیے کام کرے، دین موسٹ ویلکم. بٹ وہی کام جو آپ نے کنسلٹنٹ سے کروانا ہے آپ گھر بیٹھ کے بھی خود کر سکتے ہیں. جی شکیل صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ نے کیونکہ پاکستان میں بھی نرسنگ سر انجام دی ہے اور آپ کچھ عرصے سے جرمنی میں کام کر رہے ہیں، تو اگر اس کے سٹینڈرڈز کو آپ کمپیئر کریں کہ کیا پروٹوکول آپ پاکستان میں نرسنگ کرتے وقت فالو کرتے ہیں اور کیا آپ کو جرمنی میں کرنا پڑتا ہے؟ جی، یہ سوال مجھے میرے جرمن کولیگز بھی پوچھتے ہیں جو کہ میرے ساتھ جاب کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم نے وہاں پہ بھی کام کیا ہے، یہاں پہ بھی کیا ہے، تو کیا ڈفرینس ہے؟ تو جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ جو کہ ہے اس کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آئی مین جیسے میری سیلری سے ہر بندے کی سیلری سے کچھ اماؤنٹ آف منی ڈیڈکٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سیلری، اور اس کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. مطلب ہر بندہ ہیلتھ انشورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو ونس یو انٹرڈ دا ہاسپٹل دین ساری ذمہ داری ہاسپٹل کی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل
بڑے ہاسپٹلز میں ایسا بھی ہے جیسا کہ آغا خان میں دیکھیں تو وہ آپ کو کھانا دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں. آئی مین ونس یو انٹر دا ہاسپٹل آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, ہاسپٹل ٹیکس رسپانسبلٹی. کیونکہ آغا خان جیسا ہاسپٹل یا انڈس ہاسپٹل یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہیں. تو ویسے ہی دیکھا جائے تو جرمنی میں بھی تقریباً یہی ہے, ونس یو انٹر دا ہاسپٹل, اگر کسی اور ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, تو ہاسپٹل ٹیک کیئرز آف ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایز کمپیئر ٹو جیسے میں نے کراچی میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی کام کیا ہے, اور جو کہ ٹاپ لیڈنگ ہاسپٹل ان دا ورلڈ آغا خان ہاسپٹل ہے اس پہ بھی کام کیا ہے. تو فار ایگزامپل آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ اگر آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں تو ڈاکٹر جو ہیں وہ اینٹی بایوٹکس لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, سرنجز لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. بالکل اپوزٹ ہے یہاں پہ, ونس یو انٹر دا ہاسپٹل. بلکہ سم ٹائمز ان سیریس ایمرجنسیز اگر آپ ایمبولینس کو کال کرتے ہیں وہ آپ کو گھر سے پک کرنے آتی ہے ایمبولینس ود پیرامیڈکس. اگر ڈاکٹر کی ریکوائرمنٹ ہے تو ڈاکٹر بھی گھر پہ آتا ہے, اور اگر شفٹنگ کرانی ہے تو ڈاکٹر ساتھ, اگر ڈاکٹر کی نیڈ ہے تو ڈاکٹر بھی ساتھ جاتا ہے. تو آپ ٹوٹلی آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ریاست نے جو کہ گورنمنٹ نے اس چیز کی رسپانسبلٹی لی ہے, کیونکہ وہ آپ سے اس چیز کے پیسے چارج کرتے ہیں. ناٹ اونلی چارج کرتے ہیں, آئی مین آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے ہیلتھ سسٹم میں. کیونکہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو اس کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرے. تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہیں اس کے حالات, اف یو پے منی دین آپ کو سب کچھ وی آئی بھی ملے گا. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور سب سے بڑا ڈفرینس جو ہے وہ میں یہی سوچتا ہوں کہ یہی ہے کہ ہیلتھ انشورنس یہاں پہ ہر بندہ غریب سے غریب اور امیر سے امیر, ونس ہی انٹر دا ہاسپٹل, تو کیونکہ ساری ہیلتھ انشورنس ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کسی چیز کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی میں ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پرسنل ایک ایڈوائس بھی شیئر کریں کہ کن پوائنٹس کو کنسیڈر ایک نئے امیگرینٹس کو کرنا چاہیے جرمنی میں آنے سے پہلے. کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ ایک شخص اگر کوئی انڈیا یا پاکستان سے آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ویدر بھی بالکل سیم رہے یا ورکنگ انوائرمنٹ بھی بالکل صحیح رہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا ایڈوائس ہے کہ کیا ان کی سوچ بنی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ان کو پلان کرنا چاہیے جرمنی آنے سے پہلے؟ جی, جیسا کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. جب میں انگلش یونیورسٹی میں آیا تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, اب ہم آپ نے جیسے بات کی کہ انٹیگریشن میں بات کریں گے. تو جیسے ہی بندہ آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, پلس ہمارے فرینڈس, کیونکہ ہم ان کے ساتھ 30 اگر کوئی جلدی آتا ہے تو 30 سال یا 25 سال یا 20 سال اگر کسی نے بچپن کسی کے ساتھ گزارا ہے, اپنی زمین ہے, مطلب آپ کا بچپن جس جگہ گزرا اس کو تو آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے. تو جب آپ یہاں آتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جو کلچرل شوق, ایک لونلینس فیل ہوتا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے. سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریالٹی کہ یہاں کا جو ویسٹرن لائف سسٹم ہے یہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارا جو لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو میری پرسنل ایڈوائس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں, آؤٹنگس کریں. جتنا آپ خود کو اکیلا رکھنا آپ اکیلا رکھنے کی کوشش کریں گے, آپ اتنے ہی ڈپریشن میں یا اسٹریس میں جائیں گے. آئی نو پیپل جو کہ یہاں آتے ہیں اینڈ دین دے سے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں یہاں فٹ ہو سکتا ہوں اور مجھے کچھ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ میرے لیے سوٹ کر رہی ہے جگہ. یس دے آر رائٹ, ہر کسی کو انیشیل فیز میں یہ اس ٹراما سے کیسے, ناٹ ایگزیکٹلی ٹراما بٹ اس فیز سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کے لیے بھی بے شک یہ ایسے ہی گزرے ہوں گے, نو ڈاؤٹ کہ انگلش اسپیکنگ کنٹری میں تھے آپ, بٹ پھر بھی کچھ ایک جو ہماری سوشل کمیونٹی کا جو گیپ آتا ہے, ایک زبان کا گیپ آتا ہے, ایک آپ بھی جب انگلش کنٹری میں آئے ہوں گے تو ایسے لگا ہوگا کہ انگلش سن کے پہلا 1-2 ہفتہ تو آپ کے جو ہے نا کان درد کر رہے ہوں گے, یار مجھے جو ہے انگلش سے تو میں سن کے تنگ آ چکا ہوں. تو ایسے جرمن لینگویج کا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا فرسٹ جو ابھی ریسنٹلی میرا ایک کولیگ ہے جو کہ اس فیز سے گزر رہا ہے, تو آئی مین یا فرسٹ انیشیل فیز میں کافی مشکلات درپیش آتی ہیں, بٹ ونس آپ وہ فیز سے گزر جاتے ہیں دین جو ہے وہ لائف از ایزی فار یو. آئی مین آپ کو خود ہی مینیج کرنا ہے اینڈ دین یو گیٹ یوز ٹو اٹ اینڈ دین لائف گوز آن. آئی مین
یس وی لیو ان ویسٹرن ورلڈ, ہم اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں. اگر اسی کو یاد میں یا اسی کی جو ہے آپ گاتے رہیں یار وہاں تو یہ تھا وہاں تو یہ تھا, یا یہاں بھی سب کچھ ہے بٹ یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ. آپ کو ان کے ساتھ گلنا ملنا پڑے گا, ادروائز جو لونلینس ہے یہ آپ کو جو ہے نا کھا جائے گی. جی شکیل صاحب, میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ بینگ اے نرس تو ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے حساب سے آپ کو کمیونٹی میں انٹیگریٹ کرتے ہوئے آپ کو لینگویج میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اگر اچھا ٹائم دے تو کتنی دیر میں لینگویج کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جب کمیونیکیشن سکلز ہے تو آپ کلچر کو کتنے اچھے سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم ایک جنرلی ایک بات کریں گے کہ ایک شخص کو 6 سے 7 مہینے درکار ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. جی اس میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اسی ویڈیو میں کہ ہر بندے کی لرننگ سکلز جو ہیں اپنی ہوتی ہیں. کچھ لوگ بہت جلدی سے اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ سلو لرنر ہوتے ہیں. تو جیسے میں بات کروں تو جرمنی میں 2 ٹائپس آف جرمن لینگویج کے ماڈیولز ہیں. ایک ہے انٹینسیو کورس جو کہ آپ کو یو ہیو ٹو گیو 4 to 5 hours a day, اور ویکینڈز آف ہوتا ہے. وہیں منڈے ٹو فرائیڈے 5 to 4 hours آپ کو دینے ہوتے ہیں جو کہ انٹینسیو کورس ہوتا ہے. دین ود ان 2 months آپ ایچ ماڈیول کور کرتے ہیں. ایچ ماڈیول مینس A1, then 2 months for A2, then 2 months for B1 and 2 months for B1 and then B2. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹینسیو کورس نہیں کرتے تو دین جو سلو کورس ہوتا ہے اس میں آپ کی 1-2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ایک مہینے میں ڈیلی, اور آپ 6 مہینے میں A1 کور کرتے ہیں. دین اگین 6 مہینے میں آپ A2 کور کریں گے. تو وہ جو ہے وہ انٹینسیو کورس نہیں ہے, وہ ان کا نارمل کورس ہے. ڈپینڈز آن یو کہ اگر آپ بزی ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں آلریڈی, یا آپ سلو کورس لینا چاہتے ہیں, آپ انٹینسیو کورس لیں. ویسے نارملی لوگ انٹینسیو کورس ہی لیتے ہیں اینڈ دے گیٹ سکسیڈ. یس مشکلات درپیش آتی ہیں, جیسا کہ میں جب کر رہا تھا تو بیچ میں کووڈ آ گیا, پھر ہماری کلاسز آن لائن ہوگی, تو مجھے 6 مہینے سے زیادہ ٹائم لگا. اور انیشیلی میں بھی یہی سوچتا تھا دوسرے لوگوں کی طرح کہ مجھ سے نہ ہو پائے گا, بٹ جو ہے مجھے فیملی کا کافی پریشر تھا کہ کرنا ہی کرنا ہے. اور نہ صرف فیملی کا, ناٹ اونلی پریشر تھا, مجھے موٹیویٹ کرتے رہے وہ کہ یس یو کین ڈو اٹ. تو اس کے اور فرینڈس بھی مجھے کافی موٹیویٹ کرتے تھے, اور میں کچھ سیکھتا تھا جو کہ سینئرز تھے جنہوں نے آلریڈی کر لیا تھا اور وہ یہاں جاب کر رہے تھے. میں نے ان سے بھی گائیڈنس لی تھوڑی. تو یس اگر آپ کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں, اپنی پرابلمس کو شیئر کریں, نہ کہ اپنے اندر ہی دباتے رہیں ان کو اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اور مشکلات میں چلے جائیں. تو اگر آپ کو کچھ مشکلات ہیں, سینئر سے ڈسکس کریں, فیملی سے ڈسکس کریں, یا جو آپ کے ٹیچرز ہیں ان سے ڈسکس کریں. بی اوپن اباؤٹ یور پرابلمز. یس آئی اگری کہ ہر بندہ ڈفرینس ہوتا ہے, کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں ایزیلی اپنی پرابلم شیئر کر پاتے. جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا, جب آپ یہاں آتے ہیں تو آف کورس جو کہتے ہیں پنجابی میں گل چپایا ٹولتے ہوئے جانا ہی پڑتا ہے. سو اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں اردو میں, کیونکہ ہم اردو میں بات کریں, تو جو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی ایگزیکٹلی کوئی اردو میں ٹرانسلیشن ہوگی, بٹ گل چپایا ٹولتے ہوئے جانا ہی پڑتا ہے. یس جو once you wear the shoes then you have to walk. yeah I don't think یہ ایگزیکٹ ہے, but I tried translating it. تو جو ہے کہ once you are into this ship or into this then you have to go along to the destination. yes and اگر آپ شروع کریں اور پورے دل سے کر لیں تو کوئی چیز نہیں آپ کو روک سکتی کسی بھی چیز سے. جی میرا آج کا آخری سوال ہے آپ سے, کیونکہ آج کے دور میں کووڈ کے بعد نرسنگ کا جو لیک ہے, جو جتنی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے. اس وجہ سے جو نرسنگ پروفیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے. اسے پوری دنیا میں نرسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ آ چکی ہے, سامنے آ چکی ہے یہ چیز. تو میں آپ سے یہ ایک ایڈوائز لینا چاہوں گا, آپ کا پرسنل اوپینین لینا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ سوچتے ہیں کہ یار بینگ اے نرس پاکستان میں کام کرنا یا انڈیا میں کام کرنا یا UK میں کام کرنا یا جرمنی میں کام کرنا,
یہ ساری چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں اگر آپ باہر جرمنی میں آ کے کام کرتے ہیں. تو یہ کام آپ کیا ایک اچھا لائف سٹائل افورڈ کر سکتے ہیں بینگ اے نرس؟ کیا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا آپ جرمنی میں آئے؟ جی، اس سوال کا جو ہے بہت ہی اینگل سے جواب دیا جا سکتا ہے، پر میں شروع کروں گا جنریشن گیپ سے. جیسا کہ آپ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ میں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا جاپان میں جو ہے جو جنریشن گیپ آ رہا ہے، جنریشن گیپ سے مطلب یہ ہے کہ جو پہلے لوگوں نے جو ہے فیملی پلاننگ کرنا شروع کر دی ہے. پہلے کانٹراسیپٹیوز نہیں تھے، تو ویسے بھی لوگوں کی جو ہے فیملی بڑی ہوتی تھی یا بچے زیادہ ہوتے تھے. تو ابھی جو ہے لوگوں نے بچے کم کر دیے، تو کہ جو بوڑھے لوگوں کی تعداد ہے وہ کہ زیادہ بڑھ چکی ہے اور جو ینگ جنریشن ہے وہ کم ہے. تو اس لحاظ سے جو نرسنگ ہومز میں پاپولیشن ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہے، اور جو کہ کیئر ٹیکرز ہیں وہ کہ کم ہے. ویسٹرن ورلڈ اور اسکینڈینیوین کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے نرسنگ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ تو رہے گی. کیونکہ ایک تو جنریشن گیپ آ گیا ہے. دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں انہوں نے لائف کو اتنا ایزی کر دیا ہے. یو ہیو ویکیوم روبوٹس، یو ہیو ڈش واشر، یو ہیو ایوری تھنگ. تو لائف اتنی ایزی ہے کہ کوئی نرسنگ کی جاب کرنا نہیں چاہتا. اس ویسٹرن ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. کرنا چاہتے ہیں لوگ پر بہت کم ہیں. لوگ جو ہے زیادہ پیسے کی طرف جانا چاہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو لوگ زیادہ فزیکلی ورک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوم آفس آ چکا ہے، لوگ گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اسپیسیفک اگر نرسنگ کی جاب کو دیکھا جائے تو یہ بہت ہی ڈیمانڈنگ جاب ہے. ٹھیک ہے، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی. تو لوگ ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہتے. اور فرسٹ ورلڈ سے جو ہے لوگوں کو امپورٹ کرنا ہی پڑے گا تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے، بیکاز وہاں ہمارا فیملی اسٹرکچر ایسا ہے کہ لوگ ابھی بھی فیملی پلاننگ بہت کم کرتے ہیں. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ جنریشن گیپ ہمارے کنٹریز میں زیادہ ہے. اور اس لیے جو ہے نرسنگ جو ہے ایزی ایک ڈگری ہے جو کہ ایزیلی اور لوگ لے سکتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ہمیشہ ہی ڈیمانڈ رہے گی. اور نہ صرف فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں، ہماری جیسے پاکستان، انڈیا، اور وہاں بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی اس پروفیشن کی ڈیمانڈ آلویز رہی ہے اور رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ہے سپلائی اور ڈیمانڈ جو گیپ ہے یہ کبھی بھی فلفل ہو سکتا ہے. ناٹ اونلی بیکاز آف دس پروفیشن، بٹ یہ پروفیشن جو ہے بہت ہی فزیکل، مینٹل اور ایموشنل بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے اٹ سیلف بھی. تو ہر کسی کا کام بھی نہیں ہے کہ اس پروفیشن میں آئے اور اس کو پورے طریقے سے اینڈ تک نبھائے. اس لیے آئی تھنک یہ ڈیمانڈ ہمیشہ ہی رہے گی. جی، اور جیسا آپ نے اپنے فن لینڈ والی ویڈیو میں بتایا کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے آپ کو، لینگویج کے لیے اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے. ادروائز آپ کو لینگویج کے علاوہ جب آپ کر لیتے ہیں آپ کو وہ جو ہے اکوموڈیٹ کرتی ہے ڈفرینٹ انٹرنشپس کے لیے اور ڈفرینٹ کورسز پرووائڈ کرتی ہے. وہ فیسلٹی آپ کو گورنمنٹ کرتی ہی رہے گی بیکاز آف دس لیک آف اسکل ورکرز یا لیک آف پروفیشنلز جو ہیں. تو گورنمنٹ کو مجبوری بن جائے کیونکہ اس گیپ کو گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنا ہی پڑے گا. اور جو آپ نے پوچھا کہ از اٹ ورتھ کمنگ ٹو جرمنی اور کمنگ ٹو ویسٹرن ورلڈ، یس آف کورس یہاں پہ سیلری زیادہ ہے، بٹ سیلری زیادہ ہے دین آپ کے لیونگ ایکسپینس بھی بڑھ جاتے ہیں. اگر پیسے کو صرف ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو آپ کے لیونگ سٹینڈرڈز بڑھ جاتے ہیں، آپ کے لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. یس اٹ از ورتھ کمنگ ٹو جرمنی اور کمنگ ٹو ویسٹرن ورلڈ. اور جو لاسٹ میں ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ جرمنی جائیں، انگلینڈ جائیں، کینیڈا جائیں، یو ایس سے جائیں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں جسٹ اسٹک ٹو یور پلان، اور جو آپ پلان کر لیتے ہیں اس کو اینڈ تک کریں. نو ڈاؤٹ کہ فیلیئرز آئیں گے. فیلیئرز مینس ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ ایک دفعہ آئلٹس میں فیل ہوتے ہیں، 2 دفعہ آئلٹس میں فیل ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے اپنی پرانی ویڈیو میں بتایا کہ آئلٹس کرنا چاہیے، OET کرنا چاہیے، وہ اگین اٹس یور ڈیسیژن. بٹ ون یو اسٹک ٹو یور پلان تو آپ اس کے ساتھ ہی رہیں. اگر آپ ایک دفعہ فیل ہوتے ہیں، 2 دفعہ ہوتے ہیں، 3 دفعہ ہوتے ہیں، آئی نو پیپل جنہوں نے 7 دفعہ آئلٹس کیا. آئی نو پیپل جنہوں نے 25 ٹائمز آئلٹس کا اٹیمپٹس کیا. اینڈ وہ بندہ جو ہے وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا. میں اس کو پرسنلی نہیں جانتا، پر مجھے
फ्रेंड और फ्रेंड नहीं बताया कि किसी ने 24 दफ़ा आइल्स का अटैम्प्ट किया और 25वीं दफ़ा जाके उसका आइल्स का अटैम्प्ट जो है सक्सेसफुल हुआ एंड ही वाज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. सो अगेन इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर दोज जो कि आना चाहते हैं. वंस यू डिसाइड कि आप करें तो जस्ट स्टिक टू योर प्लान. मुश्किलात आती हैं, आपको ब्रेक चाहिए, ब्रेक लें. आप अपना मीडियम ऑफ लर्निंग चेंज करना चाहते हैं, चेंज करें, बट स्टिक टू योर प्लान. अगर आप वंस यू डिसाइड कि आप बाहर जाना चाहते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, देन जस्ट स्टिक टू योर प्लान और एंड तक अपनी कोशिश ना छोड़ें. तो जैसा कि इस कन्वर्सेशन को एंड करेंगे, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो बजाय उन लोगों के हेल्प मांगने के कि यार मेरी हेल्प कर दो, तुम तो वहाँ जर्मनी में या माल्टा में काफ़ी देर से रह रहे हो, येस वी कैन गाइड यू, बट इमोशनली एंड ओनली अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ऐसे टेक्निकली कामों में, येस वी आर देयर टू हेल्प यू. फारूक भाई से हेल्प ले सकते हैं, इनका जो पेज है जर्नी सीकर्स उससे कांटेक्ट कर सकते हैं. और भी काफ़ी सारे यूट्यूब पे और इंटरनेट पे मवाद मौजूद है जिससे आपको हेल्प हो सकती है. तो थैंक यू सो मच फारूक भाई. इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और भी अगर कोई आपके पास इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं. आपके व्यूवर्स से भी कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर फारूक भाई के पर्सनल पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इधर ही कमेंट्स में कर सकते हैं. तो तब तक के लिए बाय बाय. जी दोस्तों, सवालों का सिलसिला तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता. मैं बहुत मशकूर हूँ अपने प्यारे दोस्त शकील साहब से कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से ये टाइम निकाला और आज की वीडियो को किसी अंजाम तक पहुँचा. ये वीडियोस बनाने का सीधा सा मकसद यही है कि शायद हम आपको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हम आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकते हैं, आपको सच दे सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को प्लान करना है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी में. तो दोस्तों, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए. और कोई भी टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के लिए मेरे फेसबुक हैंडल द जर्नी सीकर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.